अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ क़ासमी। राब्ता मदारिस इस्लामी अरबिया का इजलास आज 30 अक्टूबर को मुकम्मल हो गया है। दारुल उलूम देवबंद के काबिरीन ने और राब्ता मदारिस इस्लामी अरबिया से वाबस्ता हज़रात ने कुछ अहम फ़ैसले लिए हैं। ख़ासतौर पर 8 तजावीज़ पास की गई है और उन 8 तजवीज़ों में चंद तजावीज़ बहुत अहम है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। उन 8 तजवीज़ों में सरफ़हरिस्त थे असरी तालीम का निज़ाम मदारिस के सिलसिले में कायम करने के हवाले से। दूसरा, मदारिस के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं दहशतगर्दाना सरगर्मियों के और दूसरी एक्टिविटीज़ के, उसका कैसे एक तरह से मुकाबला करना है। तीसरी अहम तजवीज़ इसमें शामिल है सोशल मीडिया के ताल्लुक़ से। इसी तरह एक और तजवीज़ शामिल है मदरसे के अंदरूनी निज़ाम के ताल्लुक़ से, या फिर जो फ़िरक़े बातिला है उनका मुकाबला कैसे करना है। तो 8 निकात पर यह तजवीज़ मेरे हाथ में मुश्तमिल है और हम बेतरतीब शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि असरी तालीम के हवाले से दारुल उलूम देवबंद और राब्ता मदारिस इस्लामिया ने अपनी तजवीज़ में क्या कहा है। लेकिन उसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि राब्ता मदारिस इस्लामिया क्या है। राब्ता मदारिस इस्लामिया दरअसल हिंदुस्तान के तमाम मदारिस को मरबूत करने का एक वफाक है और इस वफाक का क़याम कुछ साल पहले दारुल उलूम देवबंद में कायम हुआ था। तकरीबन 4000 से ज़्यादा दीनी मदरसे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूरे हिंदुस्तान के जो राब्ता मदारिस से मरबूत हैं। राब्ता मदारिस उनको सर्टिफिकेट फराहम करता है, इस बात की तस्दीक करता है कि जो मदरसा है सही मानों में इदारा है, इसके पास अपनी ज़मीन है और मदारिस के लिए जिन जिन ज़रूरियात की जो ज़रूरियात चाहिए वो तमाम इन मदरसों को दस्तियाब है। तो दारुल उलूम देवबंद एक तरह से उन मदरसों की तस्दीक करता है और इसी एतबार से दारुल उलूम के राब्ता मदारिस इस्लामिया से जो मरबूत मदरसे हैं उनकी अपनी अहमियत है। आज 30 अक्टूबर को जामे दारुल उलूम देवबंद के मस्जिद रशीदिया में इजलास हुआ। उसमें खुसूसी ख़िताब मौलाना सैयद अरशद मदनी ने किया, मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी ने किया और दूसरा काबिरीन ने किया। और उस ख़िताब में ये बात सामने आई कि जो मदरसे जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, इनको किसी भी बोर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों गोदी मीडिया ने एक अफवाह फैलाई थी मदरसों के ताल्लुक़ से, एक झूठी खबर चलाई कि 7000 मदरसे उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त थे और दारुल उलूम देवबंद को भी उससे जोड़ दिया गया। ये जो रिपोर्ट थी, जो जुमले थे, जहालत पर मबनी और हकीकत के ख़िलाफ़, क्योंकि बोर्ड से जो मदरसे मंजूर शुदा नहीं होते हैं या जो मदरसे सरकार की इमदाद नहीं लेते हैं उनको गैर मान्यता प्राप्त नहीं कहा जा सकता है, बल्कि उनको बोर्ड से गैर मंजूर शुदा मदरसा कहा जा सकता है। और मदरसे वाले फ़ख्र से कहते हैं दारुल उलूम देवबंद की या उन तमाम मदरसों की अहमियत और इम्पोर्टेंस यही है कि मदरसे अपने ख़र्च पर, अपने दम पर चलते हैं, मुसलमानों से चंदा लेकर के मुसलमानों के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाते हैं, सरकार की ज़र्रा बराबर किसी भी मामले में इमदाद नहीं लेते हैं। और आज की मीटिंग में भी यही बात खुल करके कही गई कि सरकार की मदद नहीं चाहिए, हम अपने ख़र्च पर अपने इदारों को चलाते रहेंगे। हाँ, सरकार हमारे निसाब में भी मुदाखलत न करे। हाँ, जो हुकूमत की पॉलिसी है और अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए कुछ हम तब्दीलियाँ कर सकते हैं, लेकिन हमारा निसाब क्या हो, हमारा निज़ाम क्या हो, हम खुद तय करेंगे। सरकार को तय करने का कोई हक़ नहीं है। जिन मदरसों को सरकार इमदाद देती है उनकी पॉलिसी, उनका निसाब सरकार तय करती है, उनके अपने इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इन प्राइवेट मदरसों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हमेशा रहेगी। तो आइए अब 8 निकात की तरफ हम गुफ्तगू करते हैं और 8 निकात में 7वें नंबर पर जो निकात मुश्तमिल है इस तजवीज़ में, मेरे हाथ मोबाइल में तजवीज़ है, तो 7वें नंबर पर जो तजवीज़ है उसमें लिखा हुआ है, टाइटल है मदारिस में असरी तालीम के निज़ाम से मुताल्लिक़ तजवीज़। पिछले दिनों भी हमने बताया था कि दारुल उलूम देवबंद ने जब राब्ता मदारिस का हंगामी इजलास तलब किया था तो उसमें दारुल उलूम देवबंद ने कहा था कि तमाम मदरसों में असरी तालीम का इंतज़ाम किया जाए और दारुल उलूम में भी किया जाएगा। एक ऐलान था लेकिन एक हतमी फ़ैसला नहीं था। दारुल उलूम देवबंद ने राब्ता मदारिस के सालाना इजलास में अब यह हतमी फ़ैसला ले लिया है और इसको नाफिज करने के लिए तमाम मदरसे वालों को कहा है। दारुल उलूम ने कहा है कि जो मदरसे के निसाब है उस निसाब को बरकरार रखा जाए और उस निसाब को बरकरार रखते हुए कुछ ऐसा निज़ाम लाया जाए कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट हासिल कर ले जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, क्योंकि हुकूमत की तालीमी पॉलिसी के मुताबिक किसी भी बच्चे के तालीम
تعلیم یافتہ کہلانے کے لیے 10ویں اور 12ویں کا پاس ہونا ضروری ہے، اور جب تک 10ویں کے سرٹیفکیٹ نہیں ہوگی تعلیم یافتہ نہیں کہلایا جا سکتا۔ اس لیے کچھ ایسا نظام بنایا جائے۔ اس کے لیے دارالعلوم دیوبند نے اپنی تجویز میں 3 مشورے دیے ہیں، سجیشن دیے ہیں۔ سجیشن نمبر 1 یہ ہے کہ دارالعلوم میں کہ کسی بھی مدرسے میں عربی درجات کی تعلیم سے پہلے بچوں کو اتنی تعلیم دی جائے کہ وہ بچے 10ویں کا امتحان دے لے۔ آپ اس کو اور تفصیل سے سمجھیں، جو مدرسے والے ہیں وہ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ عربی درجات کی تعلیم شروع ہونے سے پہلے دینیات کی تعلیم ہوتی ہے، پھر فارسی زبان کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے بعد عربی اول سے عربی ہفتم تک کہہ لیجئے، یا پھر دورے تک، یا عربی ہفتم کے بعد ہشتم ہوتا ہے، تو عربی ہشتم تک یعنی دورے تک جو 8 سال کا پورا سلسلہ ہوتا ہے۔ عربی اول سے عربی ہفتم اور دورہ 8 سال کا نصاب ہوتا ہے، کچھ مدرسوں میں 5 سال کا بھی ہے، کچھ مدرسوں میں 10 سالوں کا بھی ہے۔ تو جو پورا نصاب ہے عربی اول سے جو تعلیم شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کا جو 4-5 سال تعلیم کا مرحلہ ہوتا ہے، کسی کا زیادہ بھی ہوتا ہے، چونکہ دینیات ہے، اس میں نورانی قاعدہ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، بغدادی قاعدہ سے شروع ہوتا ہے، پھر قرآن شریف کی تعلیم ہوتی ہے، پھر دوسری بنیادی تعلیم، پھر اردو سکھائی جاتی ہے، اس کے بعد فارسی کی بنیادی کتابیں، اور اس کے بعد عربی اول کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو عربی اول سے پہلے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان بچوں کو دینیات کی تعلیم کے ساتھ اتنی عصری تعلیم بھی دی جائے، اور ان کو کسی ایسے بورڈ سے ملحق کیا جائے کہ وہ 10ویں کا امتحان دے لے، اور 10ویں کا امتحان دینے کے بعد وہ بچے یکسوئی کے ساتھ عربی اول سے مولوی کی یا فضیلت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دے۔ اس بیچ میں کوئی بھی عصری تعلیم کی کلاس نہ لے۔ جب دورہ ان کا مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اگر وہ مزید عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، 10+2 اور گریجویشن کرنا چاہتے ہیں، تو آگے اس لائن میں جا سکتے ہیں۔ پہلے ایک طرح سے پہلا سجیشن ہے اور اہم سجیشن ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ دوسرا، دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ اپنے آگے کے نصاب کو بھی اس طرح بنائے کہ جو اصل تعلیم جاری رہے، اور NIOS یا جو دیگر ادارے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے اپنی یہاں سینٹر بنا لے، اور اپنے بچوں کو وہ نصاب پڑھائے۔ اس طرح آپ کے بچے دینی مدارس کا نصاب پڑھتے ہوئے وہ عصری تعلیم کا بھی نصاب پڑھ سکتے ہیں، جو فزکس، سائنس اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور وہ 10ویں کے امتحان دے سکتے ہیں۔ NIOS ایک بہت اہم ادارہ ہے جہاں پرائیویٹ موڈ میں بچوں کو امتحان دینے کا موقع دیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ جو مدرسے والے ہیں، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے جو ڈائریکٹر ہے، ذمہ دار ہیں، ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ جمعیت اوپن اسکول نے اسی سے سینٹر لیا ہوا ہے، اور جمعیت اوپن اسکول جو ہے وہ NIOS کا ایک سینٹر ہے، اور بہت سارے مدرسے جمعیت اوپن اسکول سے بھی رابطہ کر کے اپنے عصری تعلیم کو شامل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دارالعلوم دیوبند نے رابطہ مدارس اسلامیہ کی تجویز میں واضح کر دیا ہے کہ جو دینی مدرسے چل رہے ہیں وہ اپنے نظام میں عصری تعلیم کو شامل کر لیں۔ انہوں نے کوئی خاص متعین طریقہ نہیں بنایا، 3-4 سجیشن دیا ہے، اور اس سجیشن پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو کس طرح کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسی تجویز میں یہ بھی شامل ہے کہ جو دینی مدرسے ہونے چاہیے کہ عصری اداروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو کیسے دین کی تعلیم دی جائے، ان کو کیسے اسلام کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے، اس کے لیے بھی اپنے ایک شعبہ قائم کریں۔ ایک اچھی تجویز ہے دارالعلوم دیوبند کی۔ دارالعلوم دیوبند کی اہم تجویزوں میں جو ایک اور تجویز شامل ہے وہ ہے فرقہ باطلہ کا تعاقب، کہ جو فرقہ باطلہ ہے، اور اس فرقہ باطلہ کی فہرست میں قادیانی اور مرزائیوں کا نام لکھا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند پر الزام لگتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اپنے علاوہ جتنے مسلک ہیں ان سب کو دارالعلوم دیوبند فرقہ باطلہ میں شامل کرتا ہے، لیکن جو رابطہ مدارس اسلامیہ کی تجویز ہے اس میں فرقہ باطلہ کی فہرست میں صرف ایک فرقہ کا نام ہے، اور وہ ہے قادیانی، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قادیانی فتنہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند پر جو الزام لگائے جاتے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے کہ دارالعلوم دیوبند اہل حدیث کو یا جماعت اسلامی کے لوگوں کو یا شیعہ کو یا اسی طریقے سے بریلوی مسلک کے لوگوں کو فرقہ باطلہ میں شامل کرتا ہے۔ اس تجویز سے یہ باتیں غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک مستقل ایک شعبہ ہے، شعبہ تحفظ ختم نبوت کا، جہاں قادیانیوں کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، اور اس تجویز میں مدرسوں کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اور ذمہ داری کے ساتھ وہ تحفظ ختم نبوت کی مہم چلائے، اور جہاں تک ہو سکے قادیانیوں کا سد باب کرے۔ اس طرح جو بھی اور فرقے نئے سامنے آتے ہیں اس کے خلاف بھی مہم چلانے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس تجویز میں جو 2 نمبر پر ایک تجویز شامل ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ تجویز کی کاپی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اردو میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس تجویز میں یہ کہا گیا ہے کہ مدارس اسلامیہ کے ان دنوں کئی سارے مسائل درپیش ہیں۔ حکومت کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے، آپ جو بلڈنگ بنا رہے ہیں نقشہ پاس ہے نہیں ہے، دوسرے مسائل ہیں، تو ان سب کو سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بہت زیادہ نگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، مدرسوں کا رشتہ اور تعلق دہشت گردی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔
ہے، جبکہ مدرسوں کا دور دور تک کبھی بھی ان سب سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ اس لیے مدرسوں کو چاہیے کہ اس طرح کے جو حالات ہے اس کا بھی وہ مقابلہ کریں، دفاع کریں۔ سوشل میڈیا کا بھی سہارا لینے کی مدرسوں کو ایک طرح سے صلاح دی گئی ہے کہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کے بھی مدرسے والے دین کی اہم باتوں کو پروموٹ کریں۔ اور جب یہاں تک دارالعلوم دیوبند نے اور رابطہ مدارس اسلامیہ نے کہہ دیا تو میرا مشورہ ہوگا تمام مدرسے والوں کو کہ ان کو فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر اپنا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ضرور بنا لینی چاہیے، اور اپنی جو بھی مدرسے ایکٹیویٹی ہے، مدرسے کے پروگرام ہے، اس کو وہاں اپلوڈ کرنا چاہیے کہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو صحیح جانکاری ہے وہ بھی وہاں شیئر کرنی چاہیے۔ رابطہ مدارس اسلامیہ نے اپنی تجویز نمبر 3 میں مدارس کی جو شاخیں ہیں اس کو ایکٹیو کرنے کو کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جگہ جگہ مدارس کی شاخ ہونی چاہیے، اس کو ایکٹیو رول ادا کیا جائے اور اس کو بہتر بنایا جائے۔ اور سب سے پہلا نمبر پر جو تجویز ہے وہ بہت اہم ہے، اس میں مدارس کے نظام تعلیم و تربیت کو عمدہ بنانے پر کہا گیا ہے کہ جو مدارس کا نظام ہے، جو تربیت کا سلیقہ ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ سمجھایا گیا کئی ساری تجویز میں۔ تجویز نمبر 1 ہے کہ طلبہ کے جو رہنے کا انتظام ہے، طلبہ کا جو ہاسٹل ہے، طلبہ کے جو کھانے کا انتظام ہوتا ہے، جو کینٹین ہوتی ہے، اس کو بہتر کیا جائے۔ مدرسے کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مدرسوں میں طلبہ کے رہنے کا صحیح انتظام نہیں ہوتا، ان کا ہاسٹل بہت گندا ہوتا ہے، اسپیس کم ہوتا ہے، اسی طریقے سے طلبہ کو کھانا صحیح نہیں دیا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے تمام مدرسے والوں سے اپیل کی ہے کہ آپ طلبہ کو بہتر رہنے کی جگہ دیجیے اور ان کے کھانے کے معاملہ بھی بہتر کیجیے تاکہ طلبہ کی صحت اچھی رہے، خوشگوار موڈ میں طلبہ رہیں۔ اس کے علاوہ اسی تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طلبہ کے دارالقامہ کی نگرانی کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کو بغیر چھٹی کے، بغیر اجازت کے وہ کہیں اور گھومنے نہ دیا جائے، وہ کہاں جاتے ہیں اس کی نگرانی کی جائے۔ اسی تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نگرانی اور تربیت کے نظام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی فکری تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ اس کے علاوہ ورکشاپ کا اہتمام کیا جائے، اساتذہ کی، طلبہ کی ٹریننگ کرائی جائے کہ ان کو کیسے پڑھانا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ سب بہت اہم باتیں ہیں۔ عموماً مدارس میں اساتذہ کی ٹریننگ کا کوئی انتظام نہیں ہے، ورکشاپ کا کوئی کلچر نہیں ہے، تو ان سب پر فوکس کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو بھی بلانا چاہیے، ان کی رائے لینی چاہیے، ان کے لیکچر کروانے چاہیے۔ تو محاضرہ جو ہوتا ہے ان سب کی طرف دارالعلوم دیوبند نے توجہ دلائی ہے۔ اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند نے دینی مکاتب کے بھی قیام پر زور دیا ہے کہ الگ الگ جگہوں پر مکاتب کا قیام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ارتدادی سرگرمیاں ہیں، جیسے لگاتار آپ سنتے ہیں کہ مسلم بچیاں ہندو لڑکوں سے شادی کر رہی ہے، مسلم بچیاں گھر چھوڑ کر بھاگ رہی ہے، اور دن رات ایسے واقعات ہو رہے ہیں، لوگ اسلام جیسے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس کی وجہ غلط فہمی اور نادانی ہے۔ مسلمانوں کو اور علماء کو چاہیے، مدارس کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں اور مدارس کو بہتر کریں۔ تو ایک اہم تجویز ہے۔ اس کے علاوہ اسی تجویز میں یہ بھی شامل ہے کہ جو مدرسے کا داخلی انتظام ہے اس کو شورائی نظام کیا جائے۔ عموماً زیادہ تر مدرسے ایسے کہ جو محتمم ہے انہی کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے، دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں کنٹرول نہیں ہے۔ تو مدرسے والوں کو چاہیے کہ اپنا شورائی نظام پیدا کریں، شورا کا نظام لائیں، اور جو اختیارات ہیں وہ سب کے ہاتھوں میں، محتمم اچھی طرح اس کو سنبھالیں۔ جو آمدنی کے ذرائع ہیں اس کو صاف رکھا جائے، جو خرچ کہاں کیا جا رہا ہے اس کا بھی ایک طرح سے مکمل نظام بنایا جائے، اور آمدنی اور انکم کے جو بھی ہے، جو اخراجات ہے، ان سب کی RTI فائل کی جائے اور سب کو ریٹرن میں لایا جائے۔ ریٹرن بھرنا ضروری کہا گیا ایک طرح سے، تو بہت ضروری ہے تاکہ مدرسوں پر کوئی آواز نہ اٹھے، مدرسوں پر کوئی آنچ نہ آئے۔ 8ویں تجویز میں جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ان کی تعزیت کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ کل 8 تجاویز تھی دارالعلوم دیوبند کی، 5-6 صفحے پر مشتمل ہے پوری تجویز، اور ان کو مکمل پڑھ کر سنانا بڑا مشکل تھا، آپ کو بھی بورنگ لگتا اور مجھے بھی بڑا بورنگ لگتا ہے کہ میں پوری تجویز پڑھ کر سناؤں، لیکن یہ پوری تجویز کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ ملا ٹائمز کی ویب سائٹ پر میرے خیال میں یہ نیوز پر شائع ہو گئی ہوگی، تو آپ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تجویز واٹس ایپ کے گروپ میں بھی وائرل ہوئی ہے، اور جو تجویز کا خلاصہ ہم نے یہاں بتا دیا ہے۔ اور سب سے اہم بات دارالعلوم دیوبند نے آج کی تجویز میں یہی کہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو عصری تعلیم کے کبھی خلاف ہوا کرتا تھا، دارالعلوم دیوبند نے مدرسے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کم از کم 10ویں کے امتحان کا انتظام کرے، اس کے لیے جو بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ NIOS سے سینٹر لے سکتے ہیں، NIOS کے سینٹر سے کرا سکتے ہیں۔ بہار کے جو بچے ہیں یا بہار کے جو مدرسے ہیں وہ بہار مدرسہ بورڈ سے الحاق کرا سکتے ہیں۔ کچھ اسٹیٹس میں اور مدرسے ہیں اس سے الحاق کرا جا سکتا ہے۔ کئی سارے راستے ہیں، ان تمام راستوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، یا مستقل اسکول کا نظام ہی لیا جا سکتا ہے۔ راجستھان میں اور کئی جگہوں پر میں نے خود دیکھا ہے کہ صبح کے وقت
वक्त में मदरसों का निसाब पढ़ाया जाता है और उसी इमारत में, उसी मदरसा में शाम के वक्त में स्कूल का निसाब पढ़ाया जाता है। इस तरह बच्चे अरबी सोम चहारुम तक 10वीं के इम्तहान दे लेते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे आगे फजीलत तक की तालीम हासिल करते हैं, कुछ बच्चे असरी अदारों में चले जाते हैं और वो 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे PhD तक कर लेते हैं। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं और मदरसे वालों को सख्त हिदायत की गई है। तो ये पूरा मामला है दारुल उलूम देवबंद और राब्ता मदारिस इस्लामिया की ये जो तजावीज़ सामने आई, इस बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। आपसे रिक्वेस्ट है मिलत टाइम्स के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।